अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 17 जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 2 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शूरा आयत नंबर 16 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना युहाज्जूना, और जो लोग झगड़ा करते हैं, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, मिन बादी इसके बाद, मस्तुजीबा लहू कि उसको कबूल कर लिया गया है, हुज्जतुहुम उनकी हुज्जत, दाहिज़तुन इंदा रब्बिहिम लहू है उनके रब के यहाँ, व अलैहिम गज़बुन और उन पर गज़ब है, व लहुम अज़ाबुन शदीद और उनके लिए सख्त अज़ाब है। जो लोग हुज्जा यानी जो लोग झगड़ा करते हैं अल्लाह के बारे में इसके बाद कि अल्लाह को कबूल कर लिया गया है, तो उनकी हुज्जत जो है वो जो सो बेकार है, लघु है उनके रब के यहाँ, और उनके ऊपर गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। मतलब क्या है कि वो लोग जो कि अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं इसके बाद के लोगों ने अल्लाह को कबूल कर लिया है, यानी अल्लाह को अपना रब मान रहे हैं और उसके दीन को जो सो पर अमल कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग जो झगड़ा करते हैं अल्लाह के बारे में, तो दर हकीकत में उनकी हुज्जत की कोई वक़्त नहीं है, उनकी झगड़े का जो सो कोई बात नहीं है, बल्कि वो लघु और बेहुदा बात है उनके रब के यहाँ, और ये कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए जो सो अल्लाह की तरफ से नाराज़गी है। ये कौन है? मुशरिकीन मक्का जो सो ख़ास तौर पे जबकि इस्लाम को कबूल कर लिया गया था, मुसलमान जो सो ईमान ला चुके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने अपना रसूल मान लिया, अल्लाह को अपना रब मान लिया, शरीयत पर अमल करने लगे, उसके बावजूद भी जो सो कुछ मुशरिकीन जो सो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते थे, और ये कि जो सो ताज्जुब करते थे कि क्या ये अजीब बात है, बोले तमाम खुदाओं को इसने एक खुदा बना दिया। तो इस तरीके का जो मामला करते थे उनके बारे में अल्लाह ताला उनको डरा रहे हैं, उनको वईद सुना रहे हैं कि अब तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है सिवाय ये कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का गजब है और ये कि तुम्हारे के लिए सख्त अजाब तैयार है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जिसने अनज़लल किताबा बिल हक़्क़ि नाजिल किया किताब को हक़ के साथ, वल मीज़ाना और मीज़ान यानी तराजू को, वमा युदरी का और आपको क्या खबर है, लअल्ल अस्साअता क़रीब शायद के क़यामत क़रीब है। अल्लाह वो जिसने किताब को बिल हक़ यानी नाजिल हक़ के साथ नाजिल किया, और मीज़ान को यानी अल्लाह वही है जिसने जो सो किताब को हक़ के साथ नाजिल किया और तराजू को, और आपको क्या पता है शायद कि क़यामत करीब है। यानी अल्लाह की सिफत क्या है? वही अल्लाह है जिसने जो सो इस किताब को नाजिल किया यानी कुरान को नाजिल किया, और वो बिल्कुल हक़ है। और उसी इस तरीके से अल्लाह ताला ने तराजू को नाजिल किया। मतलब क्या है? तराजू या मीज़ान से मुराद क्या है? अदल व इंसाफ। दर हकीकत में अदल व इंसाफ यानी अल्लाह ही है जो कि इंसाफ चाहता है, इंसाफ करता है और इंसाफ को पसंद करता है, चाहे किसी भी मामले में हो। और तराजू से मुराद क्या है? इंसाफ है। और ख़ास तौर पे दुनिया में भी जो तराजू ख़ास तौर पे कहाँ इस्तेमाल होता है? तिजारत के लेन देन में, कहीं पर माल और कुछ चीज़ों को सौदे को खरीदा बेचा जाता है, वहाँ पर तराजू इस्तेमाल किया जाता है तोलने के लिए। तो ये क्या है? यहाँ पर भी इंसाफ की ज़रूरत है। आम तौर पे तिजारत में जब इंसान खरीद और फरोख्त करता है, तो ये तराजू एक ऐसा आला है या एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से तोला जाता है। तो जब तोलने में इंसाफ होगा, तो उसी तरीके से तराजू का और मकसद भी ये है कि इंसान के जो हुकूक है आपस में एक-दूसरे के, उसमें इंसाफ किया जाए, किसी पर ज़ुल्म ज़्यादती ना की जाए। तो अल्लाह ताला ने इंसाफ को नाज़िल किया है, और अल्लाह ताला इंसाफ करता है, इंसाफ करने को पसंद करता है, और अल्लाह ताला चाहता है कि उसके बंदे भी आपस में हर एक के साथ इंसाफ करें। अल्लाह का जो हक़ है वो अल्लाह को दिया जाए, अल्लाह का हक़ किसी और को ना दिया जाए, ये इंसाफ है। यानी अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, तो अल्लाह ही को खालिक और मालिक और राज़िक़ समझा जाए, अल्लाह ही इबादत के लायक है, तो अल्लाह ही की इबादत की जाए।
یہ ہے انصاف۔ اگر اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ جو ہے سب کچھ اس کے مخلوق ہے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، ان مخلوقات میں کسی کو اگر ہم انسان جو سو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دے، اللہ کے جیسے سمجھنے لگے، اللہ کے جیسے اس کو اختیارات دینے لگے، تو یہ ہو جائے گا ظلم۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے اختیارات دیے جائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے اولاد کے حق کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کے فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کو جو سو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے لیے ماں باپ کے حق کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان کو ان کی پرورش، اچھی پرورش کی جائے، ان کو جو ان کا دیکھ بھال کیا جائے، ان کو جو سو ان کے جو نان نفقہ ہے وہ دیا جائے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کا، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، اس طریقے سے جو حق ہے، جو انصاف ہے، جو ان کے حقوق ہے، وہ پورے ادا کیا جائے۔ تو اس تمام کے لیے ایک جو ترازو جو ہے، ان تمام کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تو ترازو میں جس طریقے سے انسان خرید و فروخت وقت انصاف کرتا ہے، تو اسی طریقے سے تمام چیزوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام کرے۔ اور کیا معلوم آپ کو پتا کیا ہے کہ قیامت شاید بہت ہی قریب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانا خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں کہ جب تک کہ آخری نبی نہیں آئے تھے، اس وقت تک لوگ تو کہہ سکتے تھے کہ ابھی قیامت میں آنے میں کچھ وقت ہے، کیونکہ وہ آخری نبی نہیں آیا۔ لیکن اب وہ آخری نبی اور رسول آ چکے، اب اس کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی قیامت آنے میں بہت لمبا عرصہ ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے بھائی 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ قیامت قریب ہے، اور 1400 سال گزر گئے، ابھی تک بھی قیامت تو برپا نہیں ہوئی، اور ابھی بھی جو سو کوئی دور دور تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا یا آسان نہیں لگتے۔ تو ہاں، یہ تو 1400 سال تو یقیناً گزرے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو جو برپا کیا ہے، دنیا کی جو جتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 1400 سال بالکل تھوڑے ہیں، اور یقیناً تھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد اور کتنا وقت باقی ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ بہت قریب ہے قیامت۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی صادر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اب اس کے بعد زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، بہت جلدی باقی کے آثار آنے لگیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یستعجلوا بہا، وہ جلدی کرتے ہیں اس کی، الذین لا یؤمنون بہا، وہ لوگ جو کہ اس پر ایمان نہیں لے آتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، انہا الحق، کہ وہ حق ہے، لا الا، یاد رکھو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یمارون فی ساعتی، جو کہ جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ شاید قیامت قریب ہے، پھر اب کہا جا رہا کہ جلدی کرتے ہیں اس کی وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہ در حقیقت میں سے ڈرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ تو حق ہے، یعنی یہ ہونے والا ہے، آنے والی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، در حقیقت میں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یقیناً قیامت بالکل قریب ہے، لیکن وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس میں جلدی مچاتے ہیں۔ کون لوگ؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کہتے تھے اے لوگوں قیامت سے ڈرو، جبکہ تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، جب تم جو سو تو اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جاؤ گے، تو کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا قیامت پر، اور وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹا کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا ایسا ہے تو کب ہے وہ قیامت، ہم کو لے آ کر دکھاؤ، کب ہے وہ وعدے کا دن جب جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کرتے تھے اور کہتے کہ اس قیامت کو جلدی برپا کر کے لاؤ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا اس پر ایمان ہی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ
हंसी मजाक में लेते हुए कहते कि इसको जल्दी लेकर आओ। लेकिन जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, वो तो उससे डरते हैं। क्यों? कि उनको अच्छी तरीके से पता है, उनको यकीन है कि क़यामत बर्पा होने वाली है, और वो डरते इस वजह से हैं, अगरचे कि वो उस पे ईमान ले आते हैं, अगरचे कि वो नबी पर ईमान ले आते हैं, अगरचे कि वो नेक हैं, लेकिन फिर भी इस वजह से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारी पकड़ करने पर आ जाए, और अगर वो हमारी पकड़ करने लगे तो फिर हम तो हलाक हो जाएं, और क़यामत तो बहरहाल आने वाली है, और उसके आने का खौफ उनके अंदर, डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन अल्लाह ताला हमको पकड़ ले, हमारा हिसाब किताब लेने पर आ जाए, और हम जो सो नुकसान पाने वालों में से ना हो जाए। तो जो लोग ईमान रखते हैं वो तो डरते हैं, और जो ईमान नहीं रखते वो उसमें जल्दी मचाते हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि याद रखो, जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ा करते हैं, यानी उस पर ईमान नहीं रखते, उसके बारे में तरह तरह के ताने देते हैं, वो दर हकीकत में दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह लतीफ़ुन, अल्लाह ताला लतीफ़ है, मेहरबान है, बि इबादिही, अपने बंदों पर, यर्ज़ुक़ु मन यशाउ, वो रिस्क देता है जिसे वो चाहता है, वह हुवल क़वियुल अज़ीज़, और वह क़वी है और गालिब है। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, और ये कि वो जिसे चाहता है रिस्क देता है, और वो बहुत ज़्यादा क़वी यानी मजबूत ताकतवर है, और गालिब है। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिस्क देता है, मतलब क्या है कि जिसको चाहता है उसके रिस्क में इजाफा कर देता। ऐसा नहीं है कि जिसको किसी को रिस्क नहीं देता, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला तो दुनिया की हर मखलूक को रिस्क देने पर कादिर है, और अल्लाह ही के जिम्मे है तमाम मखलूकात का रिस्क। लेकिन मतलब ये है कि जिसको चाहता है उसके लिए बगैर हिसाब के रिस्क देता है, और जिसके लिए चाहता है उसको तंग भी कर देता है। तो रिस्क में फरावानी करना और रिस्क में तंगी करना, ये दोनों भी अल्लाह ही के इख्तियार में है, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है, और ये कि वो गालिब भी है। मन काना युरीदु हर्स, मन काना युरीदु, बस जो कोई चाहता हो, हर्सल आखिरती, आखिरत की खेती, नजिद लहो फी हर्सिही, हम इजाफा कर देते हैं उसके लिए उसकी खेती में। वमन काना युरीदु, और जो कोई चाहता है, हर्सद दुनिया, दुनिया की खेती, नूती ही मिन्हा, हम उसे दे देते हैं उसमें से, वमा लहू, और नहीं है उसके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, मिन नसीब, कोई हिस्सा। बहुत अहम आयत है, जरा गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला। जो कोई चाहता है आखिरत की खेती, तो हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा कर देते हैं, और जो कोई चाहता है दुनिया की जिंदगी, दुनिया की खेती, तो हम उसे उसमें से दे देते हैं, और उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो अब ये फॉर्मूला अल्लाह ताला ने इतना वाज़ेह तौर पर बता दिया। अब इस फॉर्मूले को जानने के बाद अब इंसान की अपनी मर्जी है कि वो क्या चाहता है, दुनिया का तलबगार बनना चाहता है या आखिरत का तलबगार बनना चाहता। अल्लाह ने बता दिया वो क्या है, कि जो कोई आखिरत की खेती चाहता है, मतलब क्या है कि जिसकी फिक्र और जिसकी कोशिश आखिरत है, आखिरत की तलब है, आखिरत हासिल करना चाहता है, तो हम उसकी खेती में इजाफा कर देते हैं। मतलब ये है कि हम उसको उसकी कोशिश में बरकत देते हैं, उसको उसकी जो सो कोशिशों का बेहतरीन बदला अता करते हैं, और उसको बेहतरीन अजर देते हैं, और उसके अजर में इजाफा कर देते हैं। और जो कोई दुनिया की जिंदगी चाहता है, दुनिया का फायदा चाहता है, दुनिया का मालो मता चाहता, तो हम उसको वो नहीं देते जो चाहता है। यानी अगर कोई इंसान चाहता है कि ठीक है भाई, आखिरत किसको पड़ी है, किसने देखा, चलो मैं दुनिया में अल्लाह से, अल्लाह तो देता है, तो मैं अल्लाह से दुनिया में तमाम नेमतें मांग लेता हूँ, तमाम आज़ाइश और आराम मांग लेता हूँ, तमाम जो सो मैं अपने लिए बादशाहत मांग लेता हूँ, मैं फलां चीज़ मांग लेता हूँ दुनिया में, तो मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार दूँ। तो क्या है, अगर इंसान अल्लाह से जो कुछ मांगता है, वो सब कुछ दुनिया में नहीं देता अल्लाह, बल्कि उतना ही देता है जितना उसके लिए मुक़द्दर करके रखा है अल्लाह ताला ने। अगर वो मांगता तो भी देता, वो ना मांगता तब भी वो देता अल्लाह ताला ने। क्यों? कि अल्लाह ने ये तो मुक़द्दर करके रखा था उसके लिए। और अल्लाह ताला तो उनको भी देता है जो मांगते हैं, उनको भी देता है जो नहीं मांगते हैं, बल्कि अल्लाह ताला तो उनको भी देता है जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, जो अल्लाह के
انکاری ہے, جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, کسی خدا کو مانتے ہی نہیں, ان کو بھی تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ, بلکہ جانوروں کو, چرند کو, پرند کو, ہر ایک کو رزق دیتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کا مال اور دنیا کی فائدہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں کر رکھا ہے. لیکن جو لوگ آخرت طلب کرتے ہیں, جن کی فکر آخرت کی ہوتی ہے, اور ہمیشہ دنیا سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے, دنیا ملے نہ ملے ہماری آخرت ہمارے لیے درست کر دے, ہم کو آخرت میں ہم کو اجر دے, آخرت میں ہم کو جہنم سے بچا لے, ہم کو جنت عطا فرما دے, جن کی یہ طلب ہوتی ہے یا جن کی یہ فکر ہوتی ہے اور دن رات ان کی یہی کوشش ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے کوششوں میں اضافہ کر دیتے ہیں, ان کے کوششوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں, اور ان کوششوں کے نتیجے میں ہم ان کو نہ صرف یہ کہ آخرت دیتے ہیں, دنیا بھی دے دیتے ہیں, اور دنیا میں بھی ان کے برکت عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اصول ہے کہ اگر تم آخرت چاہو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیا بھی دے دے گا, لیکن اگر تم صرف دنیا طلب کرو گے تو اتنی نہیں ملے گی جتنی تم طلب کرو گے, اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر کے رکھا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے, وہ کیا ہے کہ اس کے لیے ما لہو فی الآخرتی من نصیب, تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب انسان کے لیے اپنے اس کے اختیار میں ہے کیا چاہتا ہے وہ. اگر صرف دنیا چاہتا ہے, دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے, اور دن رات وہ اللہ سے, اب دیکھیں یہاں پر اوروں کی بات نہیں کی جا رہی ہے, جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مدد مانگتے ہیں, اوروں کے ساتھ جو وہ طلب امید کرتے ہیں, نہیں, جو صرف اللہ سے بھی مانگتا ہے لیکن مانگتا صرف دنیا ہے, تو ایسے انسان کے لیے نقصان کیا ہے کہ جتنا اس نے اللہ سے دنیا مانگی ہے اتنی تو نہیں ملے گی, اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کر کے رکھا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں جو کچھ دینا ہے اللہ نے اس کو دے دیا, کیوں کہ اس کی فکر, اس کی خواہش, اس کی کوشش صرف دنیا کے لیے تھی. اس نے کبھی اللہ سے یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ میری آخرت کو بھی خیر کر دے, میری آخرت بھی بھلا کر دے, مجھ کو آخرت میں جو سے جہنم سے بچا لے, مجھ کو آخرت میں جنت عطا فرما دے. کبھی اس کی یہ فکر نہیں تھی. تو کیوں کر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دے گا. تو ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور بالفرض, حالانکہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ان موحدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ غیروں سے, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وہ تو در حقیقت میں شرک کر رہے ہوتے ہیں, اور جو شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اللہ کے ساتھ, اللہ ان کے ساتھ, ان کے اوپر بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تو ان کے تو بات ہی چھوڑ دیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے, لیکن ان کا گناہ اور غلطی صرف یہ ہے کہ انہوں نے صرف اللہ سے دنیا مانگی ہے, اور صرف دنیا مانگی, دنیا کے علاوہ کچھ نہیں مانگا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اتنا نہیں دیتے جتنا انہوں نے مانگا, اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اللہ نے ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے. لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے. تو اب انسان دیکھ لیں کہ اس کا کتنا بڑا خسارہ ہے, کتنا بڑا گھاٹا ہے, جب انسان اپنی کم تنگ نظر کی وجہ سے, اور اپنی چھوٹی نظر کی وجہ سے, اور چھوٹی سوچ کی وجہ سے وہ اللہ سے صرف دنیا مانگتے رہتا ہے. یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا مت مانگو, لیکن صرف دنیا مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ دنیا میں مثال کے طور پر کسی انسان سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو انسان آپ کو کہہ دے گا, دو آپشن ہے بھائی آپ کو, اگر چاہیے تو دنیا کیا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی, میں مثال دے رہا ہوں اگرچہ کہ اللہ کے لیے کوئی مثال قائم نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی حکومت ہے, کوئی یہ ہے, ان سے اگر آپ جا کے کہیں کہ بھائی مجھ کو جو سو روزگار دے دو, یا مجھ کو جو سو 10 لاکھ یا 1 کروڑ کچھ دے دو, تو دنیا, وہ حکومت والا بولے گا کہ دونوں دے دو, نہیں کہیں گے, بولیں گے نہیں, بولے یا تو آپ نوکری چاہیے تو نوکری لو, یا آپ کو مال چاہیے تو مال لو. تو دنیا میں تو شاید ایسا معاملہ چلتا ہے, لیکن اللہ کے بارے میں کبھی انسان کو اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے.
کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ سے آخرت بھی مانگ لی، دنیا بھی مانگ لیا اور صحت بھی مانگ لیا اور یہ بھی مانگ لیا وہ بھی مانگ لیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایک ہی چیز عطا کرے گا مجھ کو، تو لہٰذا میں دنیا مانگ لیتا ہوں، دنیا کی جو سو سکون مانگ لیتا ہوں، دنیا میں جو سو امن و امان اور جو سو میری دنیا اچھی گزر جائے، آخرت کے بارے میں تو دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ انسان کی تنگ نظری ہے اور انسان اپنے جیسے اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے، جتنا آپ ان سے مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا آپ اللہ سے جو سو دعائیں کریں گے، جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ دیتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر اصول بتا دیے ہیں کہ مانگنا کیا ہے، اور مانگنا کیا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایک بندوں کا ذکر کیا ہے جو کہتے ہیں اللہم کیا ہے وہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر انسان نے کیا مانگا، دنیا کی بھی بھلائی مانگا، آخرت کی بھی بھلائی مانگا، اور اللہ کے عذاب سے اپنی پناہ مانگ لیا، تو اللہ کے پناہ یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کو مانگ لیا۔ تو ایسا جب انسان نے مانگا تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس میں اگر انسان صرف دنیا مانگتا ہے اور اس کی فکر صرف دنیا کی ہوتی ہے تو اس کے لیے آخرت میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب کون انسان ہے جو اتنے مہربان اللہ کے پاس صرف اپنی تنگ نظریے کی وجہ سے صرف دنیا مانگے اور آخرت کو بھول جائے؟ تو آپ انسان کہیں گے کہ بھئی ہم شاید سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں میں سے آپ اور ہم میں سے شاید ہم سب اسی غلط فہمی کے اور اسی گناہ کے مرتکب ہے۔ ہماری کیونکہ فکر اور ہماری سوچ آخرت پر نہیں ہوتی ہے، ہماری فکر اور سوچ دنیا اور دنیا کے فوراً حاصل ہونے والے فائدے پہ ہوتی ہے۔ جب بھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری فکر اور ہماری خواہش شاید آخر دنیا ہی ہوتی ہے۔ یہ افسوس کا لمحہ ہے اور ہم کو اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے اندر گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا ربنا، تو ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہم اپنا طریقہ بنا لیں کہ جب کبھی ہم اللہ سے دعا مانگے تو یا اللہ ہمیں عطا فرما دے دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم مانگنے لگیں تو یا اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے، ہمیں جنت عطا فرما دے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے۔ ہاں اب یہ جب مانگ لیا پھر اس کے بعد کہہ دے کہ انسان کہے کہ یا اللہ میری دنیا کو بھی سنوار دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میری اولاد میں برکت عطا فرما دے، میری مال میں برکت عطا فرما دے۔ تو اس طریقے سے اگر مانگ لے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور بالفرض اگر اس کو کہیں پر قربانی دینے کی ضرورت پڑے اور اس کو کہا جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز مانگو، تو اس کو فوراً بنا سوچے کہ وہ کہے کہ یا اللہ مجھے آخرت عطا فرما دے۔ اگر بالفرض، حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنا تنگ نظر نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض اگر تم کو یہ کہا جائے کہ تم کو دنیا چاہیے آخرت چاہیے، اور اگر ہماری فکر وہاں پر آخرت کی ہو تو پھر وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر کسی کو موقع دیا جائے کہ دنیا یا آخرت دونوں میں سے ایک چیز لے لو، کوئی انسان کہہ دے کہ مجھے دنیا چاہیے، تو پھر وہ انسان خسارہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ آج سنیچر کا دن ہے، ہم ساتھیوں سے سوال اگر کسی کے پاس ہے تو لیتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اگر میرے پاس اس کا جواب ہوگا تو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اس بیچ میں بات کو کنٹینیو کرتا رہوں گا، کوئی اگر سوال ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہے، شرعوا لہم، جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے، من الدین، دین میں سے، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کے بارے میں اجازت نہیں دی اللہ نے، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتا فیصلے کی بات، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں، وان الظالمین، اور بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ان کے لیے
کوئی شریک اور بھی ہے جو اللہ کے علاوہ اور شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کیا ہے، یعنی دین کے کچھ احکامات وغیرہ مقرر کیے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی ہے، اور اگر اللہ کے طرف سے فیصلے کی بات مقرر نہ ہوتی پہلے سے تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا ان کے لیے کوئی اور شریک بھی ہے اللہ کے علاوہ جنہوں نے ان کے لیے دین کے کچھ احکامات مقرر کر دیے ہیں، دین کی انہوں نے کوئی شرح کی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ان کو کوئی اجازت نہیں دیا؟ یعنی لوگوں نے کیا کچھ اور ہستیوں کو، کچھ اور مخلوقوں کو اللہ کا شریک قرار دیا جو کہ ان کے لیے دین کے احکامات بیان کرتے ہیں، حرام و حلال کے فیصلے کرتے ہیں، جائز و ناجائز کے فیصلے کرتے ہیں، جس کا اجازت اللہ نے انہیں نہیں دیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے ایک بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ دین کے معاملے میں، حرام و حلال کے معاملے میں، جائز و ناجائز کے معاملے میں کسی کو اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا دنیا میں کسی کے اختیار میں جائز اور ناجائز، حرام و حلال اور دین کے مسئلے مسائل بیان کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ نہ کسی نبی کو، نہ کسی امام کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی جو سب عالم کو، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ دین تمام کا تمام صرف اللہ کے لیے ہے، اور تو پورے کے پورے فیصلے صرف اللہ کے طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جو سو کسی کو کوئی حرام و حلال کا اختیار کر دیں، کسی چیز کو حرام و حلال قرار دیں، اور کوئی جو سو دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیزیں بیان کرے جو اللہ نے بیان نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا آپ اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یقیناً سخت بات ہے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ دیا۔ سورہ تحریم جو ہے، جس کی ابتدائی آیت ہے، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ مطلب کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ اپنے لیے حرام کر لیں۔ حالانکہ اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہد کا معاملہ ہے، جو اس کی لمبی بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں آگے سے یہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا مرتبہ بلند ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں کرتے ہیں یا کسی چیز سے رک جاتے ہیں تو وہ امت کے لیے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے، اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنی نفس کے اوپر بھی کوئی چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ جب اپنے نفس کے لیے نہیں تھا تو کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیثوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کی حرام و حلال کا وضاحت کیا ہے، تفسیر کی ہے اور بیان کیا ہے، وہ سب کچھ نبی اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے طرف سے وحی کے مطابق ہے۔ جو وحی کے مطابق نہیں تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان کیے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کی تشریح اور تفسیر میں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان کیا کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اور حلال کی تشریح اور حرام کی تشریح کیا ہے، وہ سب کچھ اس وحی کے تحت میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کیا۔ آج افسوس کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے کسی اور کو اپنا شریک بنا لیا ہے جو ان کو دین کے بارے میں کچھ شرح کرتے ہیں، دین کے بارے میں احکامات بیان کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں اجازت نہیں دیا۔ لیکن آج افسوس کیا ہے، مسلمانوں نے نبی کو تو چھوڑو، نبی کے بارے میں تو جو نبی نے احکامات بیان کیے ہیں جو حدیثوں میں ہیں وہ تو اللہ کے طرف سے وحی کا حصہ ہے، لیکن آج لوگوں نے کیا کیا،
ہمارے فلاں امام ہے، ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، ہم تو فلاں مولوی صاحب کو مانتے ہیں، ہماری تو فلاں جماعت ہے، ہم تو فلاں کے پیچھے چلنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے امام صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے دین ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن و حدیث کیا چیز ہے، ہم کو غرض نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جب لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ دیکھو جو عمل تم کر رہے ہو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو پتہ نہیں، ہم تو فلاں امام کو ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم تو فلاں جماعت والے ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ تو جب یہ انسان اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے جس کو اندھی تقلید کہا جاتا، آنکھ بند کر کے کسی دنیا کے کسی بھی انسان کے پیچھے چلنا جس کو اندھی تقلید کہا جاتا، یہ حرام ہے اس آیت کی روشنی میں بھی۔ تو پتہ کیا چلا، اگر دنیا میں کسی چیز کسی کا حکم مانا جاتا ہے تو وہ صرف فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے جو کہ قرآن میں ہے، اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہی جو صحیح حدیثیں ہوتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کیا ہے، تفصیل بیان کی ہے، وہ بھی در حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے نبی کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، در حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو ہمارے لیے دین کا اور شریعت کا حصہ ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ تو شریعت ہے ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی اور مولوی، کسی اور بزرگ، کسی اور ولی، کسی اور امام کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ ان کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے، تو در حقیقت میں اس نے یہی اس آیت میں جو کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا ان لوگوں نے کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے، اور وہ جو ان کے لیے دین کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، دین کے بارے میں احکامات بیان کرتے، جس کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دیا۔ تو پھر آگے کیا کہہ رہا ہے، تو اگر اللہ کے طرف سے فیصلے کا دن مقرر نہیں ہوتا تو ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جاتا، اور ایسے ظالموں کے لیے، کون ہے ظالم؟ ظالم سے مراد یہاں پر مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اختیار دیتا ہے کہ ان کو بھی دین کے معاملے میں فیصلے کرنے کا اختیار ہے، حرام و حلال کہنے کا اختیار ہے، تو ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اگرچہ کہ کہیں کہ نہیں، بولے ہمارے تو بڑے ہیں، ہمارے تو ولی ہے، ہمارے تو امام ہیں، ان کی بات بھی تو کچھ اختیار ہے نہیں۔ جہاں پر قرآن و حدیث کی بات آ جاتی ہے وہاں پر کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم قرآن کے مطابق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی روشنی میں کوئی اگر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس کی جو سو شرح بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اسی کے اندر ہو، تو پھر تو وہ بات مانی جائے گی۔ لیکن کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی یا امام کی بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اس کی بات حجت نہیں ہوگی، اس کی بات کو چھوڑنا پڑے گا اور قرآن و حدیث کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ اس پر جو سو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔